इंशाल्लाह सूरह माइदा की आयत है, आयत नंबर 35। उसमें तीन जो है अल्लाह ताला ने मैकेनिज्म बताए, तीन तरीके बताए हैं कि इंसान हमारे करीब कैसे आ सके। उसमें क्या चीज़ है? पहली चीज़ उसमें है तकवा। आयत नंबर 35 की बात करो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, ओ यू बिलीव, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। और दूसरी बात की, और देखो अल्लाह के यहाँ वसीला तलाश करो। वसीला कहते हैं ऐसे तरीके को जिससे इंसान अल्लाह के करीब हो सके। तो कहा अल्लाह के यहाँ वसीला तलाश करो। और तीसरी बात क्या कही? और देखो जिहाद करते रहो, जिद्दोजहद करते रहो, एफर्ट करते रहो, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम पे रहम करे। अब ये तीन चीज़ों को हम क्विकली डिस्कस कर लेते हैं और इसी के थ्रू हम गोल्स बनाते हैं इंशाअल्लाह। पहला गोल तकवा। तकवा क्या है? बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको तकवा समझाऊं, तकवा सिंपली ये है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा वो कर लिया जाए और जिससे मना फरमाया उससे मना हो जाए। ये तो स्मॉलेस्ट आप कह लें दर्जा है तकवे। इसके बाद फिर वो हाई दर्जा भी आता है और उससे भी हाई दर्जा आता है वगैरह वगैरह। और तकवा ये भी है जिसको हम उर्दू में परहेजगारी कह लें। परहेज कहते हैं ना, खुदा खौफी बहुत है इसमें, परहेजगारी बहुत है, जाहिर है तो वो भी तकवा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि तकवा कैसे अपने अंदर लाया है, गॉड कॉन्शियसनेस कैसे अपने अंदर लाई है। जैसे कि देखिए ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ये हदीस भी है, इत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार कर, अल्लाह ताला तेरे तमाम अफेयर्स, तमाम उमूर को संभाल लेंगे। यानी कितना फ़ायदा है इसका। फिर आप देखिए कि सूरह तलाक में आता है ना, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरज व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो कोई भी अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा तो क्या होगा? मखरजा, अल्लाह उसको हर मुसीबत से निकाल लेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि मुश्किलात आएंगे नहीं, इसका मतलब ये है कि तुम्हें सकत ऐसे दे देगा कि तुम हंस कर जो है वो मुश्किलात में पास कर लो और अल्लाह तुम्हारी आसानी पैदा कर देगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह तुम्हें बेहिसाब देगा और वहाँ से देगा कि इंसान का गुमान भी नहीं जाता। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करना चाहूँगा, बड़ा ज़रूरी है, आउट ऑफ टॉपिक है, लेकिन ये कि इंशाल्लाह आपके लिए बहुत एक अच्छा नॉलेज होगा। देखें, रिस्क का जो कॉन्सेप्ट है ना, जब हम कहते हैं ना रिस्क बढ़ेगा, तो हमारे मेजॉरिटी के माइंड में आता है कि पैसे बढ़े। ठीक है, यही है रिस्क का कॉन्सेप्ट। पैसे बिल्कुल पार्ट है रिस्क का, लेकिन चार चीज़ें जो है वो रिस्क के अंदर आती हैं। चार चीज़। नंबर वन, फाइनेंशियल वेल्थ तो है, बिल्कुल है, उसमें खाने पीने का सामान है, उसमें पैसे भी है, उसमें चलता है, ठीक है, ये रिस्क की एक फॉर्म है। दूसरी है सोशल वेल्थ। सोशल वेल्थ क्या होती है कि इज्जत और लोगों के दिल में आपकी मोहब्बत और लोग जेन्युइनली आपकी इज्जत करें और आपके साथ जो है वो लॉयल लोग, मुखलिस लोग जुड़ जाए, ये भी रिस्क है। ठीक है, सोशल वेल्थ इसे कहते हैं, गोरे बता रहे हैं रिस्क। उसके बाद है टाइम वेल्थ। टाइम वेल्थ क्या है? टाइम वेल्थ ये है कि आपका जो वक्त है, आपके वक्त में बरकत बढ़े, आपके वक्त में रिस्क बढ़े, यानी कम टाइम में ज्यादा चीजें होने लगे और कम टाइम में आप बहुत कुछ सीख लें, ये टाइम वेल्थ होगा। और चौथी जो टाइम है वो है इमोशनल वेल्थ, जज्बाती वेल्थ। इमोशनल वेल्थ क्या है कि आपको इत्मीनान मिल जाए, आपको सुकून मिल जाए, आपके दिल में गिना आ जाए। गिना कहते हैं रिचनेस ऑफ द हार्ट। जिन लोगों के दिल में गिना होता है वो कम में खुश हो जाते हैं। ठीक है, वो हंसी खुशी से जिंदगी गुजारते हैं, शुक्रगुजारी से गुजारते हैं, लेकिन ये अल्लाह का गिफ्ट है। तो देखिए ये चार चीज़ें रिस्क है। अब ज़रूरी नहीं कि जहाँ रिस्क बढ़ने का फ़ायदा होगा उसका मतलब है पैसा बढ़ेगा। हो सकता है सोशल वेल्थ बढ़ जाए, हो सकता है अल्लाह आपको एक मुखलिस जीवन साथी दे दे, ये रिस्क नहीं है। हो सकता है अल्लाह आपको बहुत ही नेक जो है वो बीवी दे दे, हो सकता है बच्चे आपको अल्लाह ताला ऐसे दे जो बहुत खिदमत गुजार हो, ये देखिए सोशल वेल्थ है। हो सकता है अल्लाह ताला आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग जोड़ दें जो इंतहाई मुखलिस है आपके साथ और अल्लाह आप पे को खास करम करते, रहम करते हैं कि वो बंदा आपको दीन की तरफ भी मोटिवेट करता रहे, सोशल वेल्थ। हो सकता है टाइम में बरकत आ जाए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है इमोशनल वेल्थ बिना दे दे अल्लाह, इसलिए इसके बारे में क्रिस्टल क्लियर आपने रेस के कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वापस आते हैं जी तकवे में। तकवा पहली चीज़ है और जैसे कि रमज़ान का मकसद भी यही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 183 है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, रोजे तुम पे फर्ज किए गए जैसे पिछली कौमों पे किए गए, ताकि तुम लोग तत्तक़ून, मुत्तकी बन जाए। तो इसका पर्पस ही मुत्तकी बनाना। कैसे? देखिए, रोज़ा हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है, इसको इंटरनलाइज करना चाहिए।
کیا بات سکھاتا ہے کہ اگر تم رب کے لیے حلال چھوڑ سکتے ہو، حلال چھوڑے نا، دیکھیں ابھی میں پانی پی سکتا ہوں، پیاس لگ رہی ہے، لیکن یہ کہ نہیں اللہ تعالیٰ سے میں نے ایک عہد کیا ہے، نہیں اللہ میں تیرے لیے جو ہے وہ آج بھوکا رہوں گا، پیاسا رہوں گا، تو اس سے ایک تو اللہ کی یاد دہانی مجھے آ رہی ہے، تو آٹومیٹکلی تقویٰ بلڈ کرے گی، اللہ کی یاد دہانی کو ہی اللہ کا تقویٰ کہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ میں حلال سے اجتناب کر رہا ہوں اللہ کے ڈر سے، تو روزہ میں یہ سکھاتا ہے کہ اگر تو اللہ کے لیے حلال چھوڑ سکتا ہے تو روزوں کے بعد اللہ کے لیے حرام کے لیے چھوڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک سینس حرام تو ویسے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کو ہم نے چھوڑنا ہے، تو جب نہیں جزاک اللہ۔ تو یہ بہت زبردست فلسفہ ہے کہ اللہ کے لیے ہم نے روزوں کے بعد انشاءاللہ حرام کو بھی ترک کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے، اور ہماری وفاداری اللہ سے ہے، تقویٰ وفاداری کا نام ہے، اللہ سے وفا نہ کی تو پھر کیا کیا؟ دیکھیں انسانوں سے ہم کتنی وفا کرتے ہیں، ایک انسان کے کہنے پہ ہم کیا کیا کر لیتے ہیں۔ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ایک انسان انہیں پسند آیا، اس کی وجہ سے انہوں نے کیریئر چینج کر لیا، اپنا یونیورسٹی سلیکٹ کر لی کہ میں نے بھی یہی جانا، انہوں نے پورا اپنا لائف کا پاتھ چینج کر لیا۔ تو دیکھیں انسانوں سے اتنی وفا اور رب سے وفا نہ ہو تو پھر یہ زیادتی کی بات ہے، اس لیے نمبر 1 اللہ کو رکھنا، یہ ان شارٹ تقویٰ ہے، اللہ نمبر 1۔ اس کو رمضان میں ہم کیسے لا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تقویٰ کے لیے ذکر اللہ، یہ ٹپ ہے، ذکر اللہ، ذکر کریں، اذکار کریں اور کانشیسلی کریں، چلتے پھرتے، جتنا آپ ذکر کریں گے انشاءاللہ دل میں اللہ کا تقویٰ داخل ہوتا جائے گا، لیکن توجہ کے ساتھ۔ ذکر اذکار میں کیا ہے؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا کلیئرلی کچھ اذکار بتائے، وہ کیا اذکار ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور یہ بہت ہی زبردست ذکر ہے، یہ بہت کیا جانا چاہیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ و بحمدہ بتا دیا اور کہا 100 بار جو صبح اور شام یہ پڑھتا ہے تو چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر اس کے گناہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر دے، اور 100 بار پڑھنے میں 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں، ٹرائی کر کے دیکھیں، سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار، میکسیمم 5 منٹ شاید لگ جائے، تو کیا ہے 5 منٹ نکال۔ پھر دیکھیے درود ابراہیمی جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے؟ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، کہا یا رسول اللہ میں دن کا جو ذکر کرتا ہوں اس کا 1/4 حصہ درود ہے، 25%، 25%، کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھا دے۔ نیکسٹ ٹائم آیا، کہا یا رسول اللہ 50%، کہا بڑھا دے۔ نیکسٹ ٹائم آیا، کہا یا رسول اللہ اب تو میں 3/4 حصہ 75% درود پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھا دے۔ چوتھی بار آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ میں تو پڑھتا ہی درود اور کچھ بھی نہیں پڑھتا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ تیرا ہر مسئلہ حل کر دے گا، تجھے ہر مصیبت سے نجات دے گا۔ تو یہ درود ابراہیمی کوالٹی۔ پھر دیکھیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ تو اتنا زبردست یہ ذکر ہے، اس پر امام ابن تیمیہ نے پوری کتاب لکھی ہوئی ہے اتنی موٹی، اس کا نام ہے ریلیف فرام ڈسٹریس، kalamullah.com ایک ویب سائٹ ہے، وہاں آپ سرچ کیجیے گا، انگلش میں ہے، اردو میں بھی ہے نہیں، اس لیے میں انگلش میں ہی ریفر کر رہا ہوں، ریلیف فرام ڈسٹریس ابن تیمیہ کی کتاب، اور یہ کتاب صرف اس آیت کی تفسیر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی ذکر میں خزانہ ہے، خزانہ چھپا ہوا، کہ فلسفہ کیا ہے ذکر کے پیچھے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کوئی بھی میرے بھائی، یونس علیہ السلام یعنی نبی آپس میں بھائی ہوتے ہیں، جو کوئی بھی میرے بھائی کی دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے نجات دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا، اللہ اسے ریلیف دے دے گا، ڈسٹریس سے، وری سے ریلیف دے دے گا۔ اور اس کے الفاظ بڑے خوبصورت کہ اے اللہ تو پاک ہے، لا الہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، لا الہ الا انت سبحانک تو پاک ہے، یو آر فری آف آل فالٹ، قصور میرا ہے، انی کنت من الظالمین، یا اللہ میں قصوروار ہوں، میں نے ظلم کیا اپنے نفس، میں نے ظلم کیا ہے تیرے احکامات کو اگنور کر، جس کی وجہ سے میری زندگی میں مسائل آ گئے، تو اے اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں کہ مجھے معاف فرما اور مجھ پہ رحم کر۔ کتنی خوبصورت جو ہے یہ دعا ہے، یہ ذکر، ٹھیک ہے، اس کو عادت بنا لیں، اور کوئی نمبر آف ٹائم اسپیسیفک نہیں ہے اس حوالے سے، جتنی مرضی دفعہ آپ پڑھنا چاہیں انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں سبحان اللہ، سبحان اللہ کہنے سے ایک درخت جو ہے وہ جنت میں لگ جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب معراج کے سفر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے
تشریف لے گئے تو ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی 7ویں آسمان. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا محمد اپنی امت کو میرا ایک پیغام دے دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی فرمائیے. انہوں نے کہا کہ ان کو پیغام دے دینا اپنی امت کو کہ جنت جو ہے اس کی جو مٹی ہے وہ مست ہے، اس کی جو مٹی ہے وہ مست ہے، اور اس کے جو پودے ہیں، اس کے جو درخت ہے وہ تمہاری امت کا ذکر ہے. اس میں سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے. تو یعنی جتنا ہم یہ پڑھتے جائیں گے ہماری پراپرٹی بن رہی ہے جنت میں. دنیا میں ہم چاہتے ہیں ہماری بہت پراپرٹی ہو، کنال کے پلاٹس ہونے چاہیے، ہر جگہ ہونے چاہیے. تو جنت میں اگر پلاٹ چاہیے، جنت میں پراپرٹی بنانی ہے تو وہ ذکر سے بنی. اس لیے ذکر کو اپنی عادت بناؤ. اور ذکر کا ایک بہت بڑا فائدہ آپ کو یہ بھی ہوگا کہ دل کا میل ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ ایک پریکٹیکل وے دیا. صحابہ جب بھی شکایت کرتے تھے یا رسول اللہ ہمارا دل سخت ہو رہا ہے، اور دل سخت ہو جاتا ہے، ایمان اپ اور ڈاؤن ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو موت کو یاد کرو کثرت سے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. انسان کو کبھی بیٹھ کے سوچ لینا چاہیے کہ ابھی اگر میری اللہ سے ملاقات ہو جاتی تو میرا کیا بنے گا. ٹھیک ہے، ضرور سوچنا چاہیے انسان کو. اور دوسرا کہا کہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو اور ذکر کرو. یہ اصل میں دل کا میل ہوتی ہیں چیزیں. تو یہ رمضان میں فوکس ہو کے اس کو پہلا گول بنا کہ میں نے مخصوص اذکار بتائے ہوئے میرے نبی کے وہ میں نے کرنا. اور اس کو ایک اور گول آپ بنا لیجیے. حصن المسلم ایک ایپ ہے، حصن المسلم HISNULMUSLIM. آپ اپنے موبائل پہ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں. حصن المسلم دعاؤں کی کتاب. حصن المسلم میں صبح اور شام کے اذکار بہت خوبصورت. وہ آپ ذرا کریں فجر کے بعد. آپ بتائیں آپ کیسا فیل کریں گے. سارے اذکار کریں. صبح کے فجر کے بعد کر لیں، شام کے مغرب سے تھوڑا دیر پہلے کر لیں. دیکھیں آج صرف 15 منٹ نکال لینا روزے میں. کب؟ افطاری سے 15 منٹ پہلے. فوکس ہو کے وہ اذکار کریں چپ کر کے بس. اور ان اذکار کے بعد ہاتھ اٹھا کے آپ دیکھیں انشاءاللہ کہ کیوں نہیں آپ کو مزہ بھی آئے گا. دوسرا یہ کہ آپ کو روحانیت بکانا بھی ہے. میں آپ کو ایک ذکر بتاتا ہوں، اس کی ذرا ٹرانسلیشن پہ غور کریں. اور وہ ذکر صبح شام دونوں بار پڑھا جاتا ہے. وہ ذکر کیا ہے؟ ہم اگر رات کو پڑھتے صبح پڑھتے تو چلیے یہ پڑھتے کہ اسمانا و اسما الملک للہ رب العالمین. میں نے صبح کا آغاز کیا اللہ رب العالمین کے نام سے. اللہم انی اسألک خیر ھذہ الیوم. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں آج کی صبح کا، آج کے دن کا، ان چیزوں کا 5 چیزوں کا. فتحہ فتح، و نصرہ تیری مدد کا، و نورہ تیرے نور کا، و ہداہ و برکتہ اور برکت کا، و ہداہ اور ہدایت. برکت کی بھی دعا کہ میں اللہ اضافہ چاہتا ہوں. آج میں جو بھی کروں گا یا اللہ اس میں برکت ڈال، اور بے شک تیرے بابرکت نام سے بھی برکت. دیکھیے کتنی جامع دعا. اور پھر آگے واعوذ بک من شر ما فیہ شر ما بعد. اور اے اللہ میں ہر چیز سے تیری پناہ پکڑتا ہوں جو آنے والی ہے یا بعد میں آنے والی ہے. ابھی آنے والی ہے یا بعد میں آنے والی ہے. آپ پوچھیں کہ یہ ذکر پرسنلائز کر کے پڑھیں اور سوچ کے فوکس ہو کے پڑھیں. کوئی مات دے سکتا ہے، کوئی شکست دے سکتا ہے ایسے انسان. یہی وجہ تھی صحابہ کیوں اتنے بہادر، کیونکہ وہ اذکار کو انٹرنلائز کر کے جو ہے وہ پڑھتے ہیں. انٹرنلائز سے مراد ہے کہ فوکس کے ساتھ اور جذب ہونے دیتے ہیں. جیسے وہ اللہ معاف کرے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ قرب قیامت کے نزدیک ایسے لوگ آئیں گے کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا. اللہ معاف کرے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اسلام نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا. کہنے کی تو یہی بات ہے نا اصل میں. یعنی دین پہ عمل تو ہے، ظاہری طور پہ نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، ظاہری طور پہ عبادات ہو رہی ہیں، لیکن فرق کوئی نہیں پڑا. ساری چیزیں ویسی چل رہی. تو اللہ معاف کرے. ہم نے اس چیز سے بچنا ہے کہ ایسا نہ ہو ہمارے بھی حلق کے نیچے سے دین نہ جائے. ہم نے اس کو انٹرنلائز کرنا ہے، ہم نے اس کو نیچے جانے دیں، ہم اس کو سنبھالے دینا ہے انشاءاللہ اپنے اندر. ٹھیک ہے، تو یہ آپ اذکار ضرور کیجیے. تو تقویٰ کی پہلی ٹپ میں نے یہ آپ کو دی کہ ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں، خود بخود تقویٰ بلڈ ہو جائے. اور الحمدللہ ہماری تو روٹین ہی ہمارے نبی نے ایسی بنائی کہ تقویٰ خود بلڈ ہو جائے گا. کیسے؟ دیکھیے ہم ہر کام کرنے سے پہلے اللہ کو یاد کریں. کیسے؟ جیسے ہی ہماری آنکھ کھلتی ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یاد دہانی ہو گئی اللہ کی. وضو کرنے سے پہلے یاد دہانی ہے بسم اللہ. وضو کرنے کے بعد یاد دہانی.